अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास के सवाल नंबर 7 उसका हिस्सा अव्वल खतूत नवीसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, खतूत नवीसी ये बड़ा अहम सवाल है और 10 नंबर का सवाल होता है। तो आप 10 नंबर किस तरह से लेंगे, क्या आप जानते हैं? अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने 10 नंबर किस तरह से हासिल करने हैं। एक एक लाइन का आपने ख्याल रखना है और एक एक लाइन जो है वो एक एक नंबर की है। तो आपने उन तमाम हिदायत पर अमल करना है, उसको समझना है और उसके बाद जो है आपने वो सवाल हल करना है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन सी हिदायत पर आपने अमल करना है, ख़त किस तरह से लिखना है, उसकी क्या तरतीब है और किस तरह से आपने 10 नंबर उसमें हासिल करने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 7, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सवाल नंबर 7 में इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि जिसमें आपने एक ख़त लिखना होता है 10 नंबर का और दूसरा जो है उसमें दरख्वास्त लिखनी होती है। दरख्वास्त नवीसी का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो किस तरह से लिखनी होती है। वो भी प्रो वर्जन होगा, यूँ समझ लें कि आप उसमें भी 10 के 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। और आज का जो सवाल है, पहला हिस्सा जो है, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ख़त में आप किस तरह से पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ये एक एक नंबर जो है वो आपके लिए बहुत अहम होता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मुख्तसर मगर जामे तरीके से जो है आपको चीज़ें बताऊँ और आपको ये घर बैठे फ्री में तालीम हासिल हो रही है, फ्री में तालीम दी जा रही है। आप सिर्फ इसके बदले में आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि इम्तिहान भी करीब हैं और तमाम बच्चे जो है वो इसी तज़ब्ज़ुम में हैं कि सवाल को किस तरह से हल करना है। तो मैं आपको आज ये तरीक़ाकार बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियोस जो है वो मेरी मिलती रहें। तो ये खतूत नवीसी जो है इसके 10 नंबर होते हैं और 15 मिनट में आपने ये सवाल मुकम्मल करना होता है। आपको तरीक़ाकार बताया हुआ है कि आपने किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। हर सवाल का नंबर जो है आपने दरमियान में लिखना है और उसका पूरा सवाल नहीं लिखना, बल्कि जैसे खतूत नवीसी है तो आपने खतूत नवीसी लिखकर उसके नीचे शुरू कर देना है, ठीक है? सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वो है कि ख़त है क्या, किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या हैं। तो ये ख़त जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है? ख़त जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी तहरीर, निशान, लकीर, नामा, मकतूब और चिट्ठी के हैं, ठीक है? ये तमाम के तमाम जो है इसके मानी लिए जाते हैं। जैसा कि तहरीर तो एक आम सा लफ्ज़ है कि लिखने में जो है ये ख़त कहलाता है। निशान आपको पता है कि कहीं भी कोई निशान लगा दिया जाए उसको, जैसा कि आपको एक आम मिसाल देता हूँ कि बहुत से लोग दाढ़ी का ख़त बनवाने जाते हैं तो नाई से कहते हैं कि जी ख़त बना दें, तो वो दाढ़ी का यहाँ तक निशान होता है तो उसको ख़त कहते हैं, ठीक है? दाढ़ी का भी ख़त होता है, सिर्फ लिखने वाला ख़त नहीं, इसको दाढ़ी का ख़त भी कहते हैं, यानी कि दाढ़ी का वो यहाँ तक निशान बना देता है तो उसको ख़त कहते हैं। इस तरह से लकीर, ख़त के माने लकीर। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कोई पेन से लकीर खींचता हूँ तो उसको भी कहेंगे कि ख़त खींच रहे हैं, ठीक है? तो ये ख़त के और मायने आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर लकीर खींची जाए तो हम कहेंगे इधर ख़त खींचा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ख़त खींचा हुआ है पहले से, ठीक है? उसके बाद नामा बर। नामा जो है ख़त को कहते हैं और नामा बर जो है वो ख़त लाने वाले को कहते हैं, ठीक है? उसके बाद है जी मकतूब। मकतूब भी ख़त को कहते हैं, जैसे मकतूब निगारी हो गया, रशीद अहमद सिद्दीकी के खतूत हो गए या मकतूब हो गए, अल्लामा इकबाल के मकतूब हो गए, गालिब के मकतूब हो गए। तो ये इस तरह से मकतूब के मायने में भी आता है। और चिट्ठी जो है वो कदीम दौर में या आज से 20-25 साल पहले जो है वो चिट्ठी का लफ्ज़ राइज था।
تو وہ اس پہ بہت سے گانے بھی بنے ہوئے ہیں انڈین، تو آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ چٹھی آئی ہے وطن سے چٹھی آئی ہے، تو یہ گانا ہے وہ بھی مشہور ہے۔ تو یہ چٹھی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں حالانکہ جو ہمارا ڈیجیٹل دور ہے اس میں خط لکھنے کا کوئی ہے نہیں رواج، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ آپ کے پیپر میں آتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد تحریری رابطہ، ٹھیک ہے، کہ دو اشخاص کے درمیان جو تحریری رابطہ ہے اسے بھی خط کہتے ہیں۔ اب غالب نے خط کو آدھی ملاقات کہا ہے۔ غالب کا کیونکہ انداز بیان بہت عمدہ اور سادہ ہے، جیسا کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہے، اس کے خط کی زبان ایسی ہے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر لوگوں سے بات کر رہا ہے، اس لیے اس نے خط کو آدھی ملاقات کہا ہے۔ اس کے بعد خطوں کی جو اقسام ہیں وہ ہیں، خطوط کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ کاروباری خطوط ہوتے ہیں، عمومی خطوط ہوتے ہیں، سرکاری خطوط ہوتے ہیں اور رسمی خطوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو خط کا پیٹرن ہوگا آپ کو بتایا بھی گیا ہوگا اسکولوں میں بھی، اکیڈمیز میں بھی، تو آپ نے جو بھی خط آئے گا اس کو آپ نے مخاطب کے طور پر جیسے جو مخاطب ہوگا اس کے حساب سے آپ نے اس میں چینجنگز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ دائیں ہاتھ پر جہاں پر وہ پتہ لکھا جاتا ہے وہاں پر آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری پریکٹیکلی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کہ کس طرح سے آپ نے وہ خط لکھنا ہے۔ یہ صرف آپ کو ہدایات صرف سمجھنے تک کے لیے کہ آپ یہاں پہ سمجھ لیں، پھر آپ کو پریکٹیکلی وہاں پہ بتاتا ہوں۔ تو اس کے بعد بہت سے بچے کمرہ امتحان لکھتے ہیں، کمرہ امتحان نہیں لکھنا اس میں، ٹھیک ہے۔ کمرہ امتحان کی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، جو زیادہ سوٹیبل ہے۔ بہت سی کتابوں میں بھی دیا ہوا ہے لیکن وہ دو الگ الگ مرکب ہیں، یعنی کہ کمرہ الگ ہے، امتحان جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، کمرہ جو ہے اطالوی لفظ ہے، پرتگالی لفظ ہے، تو وہ دو مختلف زبانوں کے جو الفاظ ہیں ان کا کوئی مرکب نہیں بنتا، تو اس لیے وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کمرہ امتحان لکھیں، آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ کے دو طریقے ہیں، جو پتہ ہوتا ہے اس کی جگہ پہ امتحانی مرکز لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے شہر بھی لکھا جاتا ہے۔ شہر وہ فیڈرل کے جو طریقہ کار ہے اس میں شہر بھی لکھ دیتے ہیں پتہ کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ پہلے پتہ لکھتے ہیں پھر شہر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ لکھتے ہیں۔ لیکن پنجاب بورڈ میں جو ہے وہ صرف تاریخ لکھی جاتی ہے، پتہ اور تاریخ، یعنی کہ امتحانی مرکز اور تاریخ لکھی جائے گی۔ تو تاریخ کے بھی دو طریقے رائج ہیں، ایک ہے آپ اردو میں لکھیں گے 9 مارچ 2025، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال میں نے دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے ڈیجٹس میں، جیسے ہندسوں میں لکھتے ہیں 9 مارچ 2025۔ تو یہ دو طریقے ہیں، آپ دونوں طریقوں سے جو ایک طریقہ آپ کو بیسٹ یاد ہو جائے آپ وہی طریقہ یاد رکھ لیں، اور اس میں آپ نے اسی طرح سے تاریخ لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے جی القابات۔ القابات کیا ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں پریکٹیکلی۔ القاب لقب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے مخاطب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو القاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں آپ نے احترام کرنا ہے، احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کہ جیسے آپ والد کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے محترم ابا جان یا والد محترم والد، تو اس طرح سے آپ نے ادب و آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے دائیں طرف آداب۔ آداب کہتے ہیں آداب و تسلیمات، سلام مسنون بھی کہتے ہیں، السلام علیکم بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ نے السلام علیکم بھی اس میں لکھنا ہے دائیں طرف سے، ٹھیک ہے۔ سلام مسنون بھی لکھا جاتا ہے لیکن وہ کتابوں کی حد تک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہم السلام علیکم استعمال کرتے ہیں تو ہم نے اس میں السلام علیکم ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو آخر میں لکھا جاتا ہے وہ 5ویں سطر سے نفس مضمون پیراگراف بنا کر لکھنا ہے، کہ وہ جو اس میں نفس مضمون کا حصہ آتا ہے وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، بڑا اہم حصہ ہے، اور اس کو بڑی احتیاط سے لکھنا ہے، اور اس میں جو بھی ترتیب ہے اس کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ترتیب اس کی حسن ترتیب جو ہے وہ خراب نہیں کرنی، وہ پیراگراف کی صورت میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اس کی پریکٹیکلی
طریقہ کار کی طرف کہ آپ نے کس طرح سے 10 نمبر پورے کے پورے حاصل کرنے ہیں اور کس طرح سے آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی طریقہ کار، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے آپ نے یہ خط لکھنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ایک ایک نمبر کو یاد رکھنا ہے اور آپ نے وہ گین کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ضائع نہیں کرنا آپ کو یاد رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پہلے آپ نے لکھنا ہے دائیں طرف، جیسا کہ وہاں بتایا گیا تھا، دائیں طرف امتحانی مرکز، اس کے بعد کوئی کامہ وغیرہ نہیں لگانا۔ اس کے بعد فیڈرل بورڈ میں جو ہے، فیڈرل بورڈ میں امتحانی مرکز یا پتہ جو لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے شہر بھی لکھتے ہیں، لیکن یہاں پر نہیں لکھا جاتا، تو آپ نے ادھر صرف امتحانی مرکز اور تاریخ لکھ دینی ہے۔ جو فیڈرل بورڈ والے اگر کوئی دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو تو وہ جو ہے اس میں درمیان میں پتہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امتحانی مرکز کا 1 نمبر ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد تاریخ جو آپ لکھیں گے اس کا بھی 1 نمبر ہے، یہاں پہ 2 نمبر ہو گئے اس کے۔ اس کے بعد آتا ہے القابات، ٹھیک ہے، یہ اس کے تمام اجزاء ہیں خط کے، 5 اجزاء ہوتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ میں نے لکھے ہوئے بھی ہیں، میں تصویر شیئر کر دوں گا، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی بنا لیجیے گا کہ خط کے 5 اجزاء کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے پہلے 2 ڈسکس کی ہیں اس کو پیشانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیشانی میں یہ 2 چیزیں آتی ہیں، اس کے 2 نمبر ہو گئے۔ نیکسٹ آتا ہے القابات، القاب یا القابات، لقب کی جمع القاب، تو یہ یہاں پر پیارے ابا جان یا پیارے دوست یا چچا کو لکھ رہے ہیں یا چچی کو لکھ رہے ہیں، جس کو بھی آپ مخاطب کر رہے ہیں اس کا آپ لقب لکھیں گے اور یہاں پر اس کا جو ہے 1 نمبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے آداب۔ آداب میں آپ لکھیں گے السلام علیکم اور اس کے بعد جو آپ نے ایکسکلیمیٹری مارک لگانا ہے، ندائیہ کی علامت لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بہت سے بچے غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کو القاب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، آداب کو القاب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور یہ کامن مسٹیک ہے، بہت سے بچے کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس کو الگ الگ لکھنا ہے تاکہ آپ کا ایک ایک نمبر الگ الگ ملے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو القاب کو الگ سے لکھنا ہے 1 نمبر کے لیے اور السلام علیکم کو آپ نے الگ سے لکھنا ہے 1 نمبر کے لیے۔ تو یہاں تک آپ کے 4 نمبر پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی اب نفس مضمون، ٹھیک ہے۔ نفس مضمون میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے تمہیدی کلمہ۔ تمہید کا مطلب ہے آغاز، ٹھیک ہے۔ تمہیدی کلمہ کیا ہے کہ اس میں آپ جیسے ہی خط شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے جملے ہیں، وہ آپ کو گائیڈز میں بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد آپ نے نفس مضمون کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس سے اگلی لائن میں کہ اصل مدعا کیا ہے، یعنی کہ تمہید جو ہے وہ آپ 1 سے 2 لائنوں میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد جو نفس مضمون کا اصل مدعا ہے، اصل بیان جو ہے جس خاطر آپ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ اصل مدعے کے طور پہ، اس میں ساری بات آپ نے لکھ دینی ہے کہ جس وجہ سے آپ وہ خط لکھ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے اختتامی کلمہ۔ اختتامی کلمہ کیا ہوتا ہے یا کلمات کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا گو، آپ کی خیریت کے لیے دعا گو، اور اس طرح کے بہت سارے دعائے جملے ہیں جو اختتامی کلمات میں لکھے جاتے ہیں۔ اس سے اگلی لائن میں بائیں طرف خاتمہ یا اختتامیہ کہلاتا ہے، جس میں آپ وسلام لکھتے ہیں۔ وسلام میں آپ نے الف ضرور لکھنا ہے، بہت سے بچے الف اس میں نہیں لکھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی 1 نمبر کا ہے، اس کو خاتمہ بھی کہتے ہیں، اختتامیہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے وسلام لیں، الف لازمی لکھنا ہے اور لام کو بھی واضح لکھا کریں۔ جیسے السلام علیکم میں بہت سے بچے مسٹیک کر دیتے ہیں، لام نہیں لکھتے، صرف اسلام لکھ دیتے ہیں۔ جیسے سین سے شروع کرتے ہیں کہ الف سین لام میم، اسلام لکھ دیتے ہیں، اسلام نہیں لکھنا، اسلام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ بڑی باریک باتیں ہیں، تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد خاتمے میں جو ہے اس کے وسلام کے نیچے لکھیں گے آپ کا پیارا بیٹا یا جو بھی آپ کا رشتہ ہے اس مخاطب کے ساتھ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، وہ آپ نے خط کے مطابق ہی چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چچا کو لکھ رہے ہیں تو آپ بھتیجا یا بھتیجی نیچے لکھیں گے، والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو آپ پیارا بیٹا یا بیٹی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھ دینا الف بے جیم۔ یہ یاد رکھیں، بہت سے بچے یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں کہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں اور مخاطب کے مطابق بھی اپنا نام نہیں لکھتے، رول نمبر لکھ دیتے ہیں اور کلاس لکھ دیتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ نے اس میں نہیں لکھنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔
اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے ایک ایک نمبر کو جو ہے محفوظ کرنا ہے، ایک ایک نمبر کو آپ نے احسن طریقے سے لکھنا ہے، خط میں ساری چیزوں کو سمجھ کر ترتیب دے کر لکھنا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا ایک نمبر یا 2 نمبر کٹ سکتے ہیں۔ تو خوش خطی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، اس کو بھی دیکھیں کہ خوش خطی جو ہے آپ کی اچھی ہونی چاہیے، پیپر پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ کے 10 کے 10 نمبر آئیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔